अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन। अल्लाह के रहम करम से आज हम सूरतुल फातिहा की अगली आयत की तफसीर पढ़ेंगे। अर्रहमान निर्रहीम, ये दोनों अल्फाज अल्लाह के नाम हैं और अल्लाह की सिफ़ात भी। इन दोनों नामों में रहमत का माना पाया जाता है। अर्रहमान अल्लाह की आम रहमत है, जिसकी वजह से हर एक को दुनिया की नेमतें अल्लाह अता कर देते हैं। अर्रहमान हर किसी पर रहम करने वाला है, चाहे वो उसकी इबादत करे या ना करे, उसका हुक्म माने या ना माने, इसके बावजूद वो सब को रिस्क फराहम करता है, सबकी हिफाजत करता है, सबको शिफा देता है, उनकी दुआएं सुनता है, बिन मांगे उनकी हाजतों और ज़रूरियात को पूरा करता है। तो ये है अर्रहमान, बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला। अर्रहमान के नाम से एक बहुत दिलपसंद सूरत भी है। इस सूरत में अल्लाह ने अर्रहमान की पहचान करा दी है। अर्रहमान कौन है? अल्लमल कुरान, वो जिसने कुरान की तालीम दी, कुरान को सिखाया। अल्लाह ने इस सूरे में अपनी नेमतों का जिक्र किया है, जिससे सब फ़ायदा उठाते हैं, और इन सब नेमतों में सबसे पहला जो जिक्र किया है वो कुरान की बात है। ये दलील है कि कुरान सबके लिए है, अल्लाह की आम रहमत है, जिसके ज़रिए इंसान अर्रहमान को पहचान सकता है और फिर मोमिन बनकर अर्रहीम की रहमत का मुस्तहिक़ हो सकता है। अगला लफ्ज़ है अर्रहीम। अर्रहीम का मतलब है बार बार रहम करने वाला, और यह अल्लाह की ख़ास रहमत है, जिस रहमत की वजह से सिर्फ़ मोमिनों और मुसलमानों को अल्लाह की मुआफ़ी और बख्शिश और आखिरत की नेमतें अता की जाएंगी। अर्रहीम जो सिर्फ़ ईमान वालों पर रहम करने वाला है। अर्रहीम का लफ्ज़ अर्रहमान के साथ आता है बस्मला में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें, और इसके अलावा गफ़ूरुन के साथ कसरत से लिया जाता है। गफ़ूरुर्रहीम ये बार बार दोहराया जाता है कुरान में। फिर अत्तवाबुर्रहीम, अर्रऊफ़ुर्रहीम, अल अज़ीज़ुर्रहीम, तो इन सारे नामों के साथ रहीम का नाम जुड़ा हुआ है। अर्रहमान और अर्रहीम दोनों रहमत से बने हुए हैं, और रहमत कहते हैं नरम दिली, रहम करम, मेहरबानी को, जिस जज्बे के नतीजे में हमें मुआफ़ी, नियामतें, इनायात, आफ़ियत और अमन जैसी नियामतें मिलती हैं। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी अल्लाह की रहमत के बग़ैर जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे नेक आमाल नाक़िस होते हैं, उनमें कमी पेशी कर देते हैं हम। नमाजी की बात ले लीजिए, अल्लाह अकबर कहते ही दुनिया भर की चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। हम नमाज में कितना अल्लाह को याद करते हैं और कितना कुरान पढ़ते हैं। नेक आमाल में कमी कोताही के अलावा हमारे सर पर गुनाह भी बहुत ज़्यादा होते हैं साथ साथ। तो इस वजह से अल्लाह की रहमत के बग़ैर हम जा ही नहीं सकते जन्नत में। तो अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत से हमारे नेक आमाल को 10 से 700 गुना ज़्यादा अजर सवाब अता कर देंगे और अपनी रहमत से हमें मुआफ़ी कर देंगे। अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से कर रखे हैं, एक हिस्से को दुनिया में उतार कर अपनी तमाम मखलूक़ात में बांट दिया। यही वजह है कि वहशी जानवर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, ये भी अपने बच्चों के साथ रहमत और शफ़क़त का मामला करते हैं। बाकी हिस्सा अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए रख दिया है। तो जो भी अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक़ होगा वो अल्लाह की रहमत को पालेगा। सवाल ये है कि अगर हम जन्नत में अल्लाह की रहमत की वजह से जाएंगे
اپنے اعمال کی بنا پر نہیں، تو عمل کر کے فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب عمل کریں گے ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح لیکن اچھی نیت کے ساتھ، تو یہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کا سبب بنتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جب ایگزام میں آنسر شیٹ پر کچھ لکھا ہوگا تو ایگزامینر کچھ اپنی کنسیڈریشن کے ساتھ پاسنگ مارکس دے دے گا۔ اگر کچھ بھی نہ لکھا ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ اسی طرح اگر عمل ہوں گے تھوڑے بہت ہی صحیح تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کا سبب بنے گا اور ہم پر رحمت کی جائے گی۔ تو ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کی رحمت پانے کا سبب بن جائیں۔ اللہ کی رحمت پانے کے اسباب کیا ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ ہم پر اپنی رحمت فرمائے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان کا ہونا، مومن ہونا، اور اس کا ثبوت نماز سے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رحمت کا باعث بنتی ہے۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 132 میں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تھرڈ پوائنٹ، قرآن کی تعلیمات کی پیروی کرنے سے۔ سورہ الانعام کی آیت میں فرمایا، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی بابرکت والی ہے، تو اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو پڑھ کر، اسے سمجھ کر، اس پر عمل کر کے اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ قرآن کو خاموشی سے سننے پر بھی اللہ کی رحمت کا وعدہ ہے۔ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 204 میں فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کی بات کو غور سے سنے گا اور امپورٹنس دے گا تو وہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوگا۔ ففتھ پوائنٹ، پھر استغفار سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ النمل میں فرمایا، صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ایسے ہی قرآن میں اور بہت مقامات پر یہی ذکر ملتا ہے کہ خاص طور پر جب قصے جہاں پر بیان ہوئے ہیں کہ جب بھی کسی سے کوئی برا عمل ہوا، کوئی گناہ ہوا، تو ان سب نے استغفار کیا اور پھر اللہ ان پر مہربان ہوا۔ اس کی کوئی دلیل ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور پھر وہ شرمندہ ہوئے، تو اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھا دی تھی جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں درج ہے، اور وہی دعا ہے، ربنا ان ظلمنا انفسنا، وہ والی دعا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ستم کیا، ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ سکستھ پوائنٹ، اللہ کے ذکر سے بھی اللہ کی رحمت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کرتے رہنے سے اللہ کی رحمت ملنے کا سبب بنتا ہے۔ تو ذکر سے غفلت رحمت سے دوری کی علامت ہوتی ہے، تو تسبیحات کرتے رہنا چاہیے۔ سیونتھ پوائنٹ، پھر دوسروں پر رحم کرنے سے اللہ کی رحمت ہم پر اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمت برساتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے، سورۃ الانبیاء آیہ نمبر 107 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور 8 پوائنٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب بھی ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ ہم جب دعاؤں کا سیشن کریں گے تو پھر مزید اس پہ بات کریں گے۔ اس میں اور احادیث ہیں جس میں دلیل ہے کہ درود ابراہیمی جو پڑھتا ہے تو پھر اس پہ رحمت نازل ہوتی ہیں۔ اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین۔ مالک کیا ہے؟ اونر ہے۔
ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلی طور پر مالک ہے، وہ حقیقی مالک ہے۔ کئی ساری چیزوں کے ہم بھی اونر ہیں، لیکن ہم جزوی مالک ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ ہمارا پورا اس کے اوپر اختیار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں میری یہ کتاب ہے، میں اس میں جو چاہوں لکھوں، جب چاہوں پڑھ لوں، کہیں بھی رکھ سکتی ہوں، کسی کو تحفے میں بھی دے سکتی ہوں، کیونکہ یہ کتاب میری ملکیت ہے، یہ میری کتاب ہے۔ مجھے اس کے مطابق کسی سے بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، جو چاہے میں اس کے ساتھ کروں۔ لیکن اگر یہ کہیں کھو جائے یا اس کی عبارت مٹ جائے تو اس پر میرا کوئی اختیار نہیں، اور اگر وہ فنا ہو جائے تو اونرشپ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے جو پورا اختیار اور پورا کنٹرول رکھتا ہے اپنی ہر چیز پر، اور سارے فیصلے اسی کے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ کو کسی سے بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے فیصلوں پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، تو وہ جس کو جو کچھ بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اور جس سے کچھ بھی واپس لینا چاہے لے لیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے ہیں تعزیت کرتے وقت کہنے کے لیے، وہ کیا ہیں؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، اور اسی کا تھا جو اس نے عطا کیا، اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقرر وقت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی چیز تھی تو اس نے اس کو واپس لے لی۔ تو ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں اس کے فیصلوں پر، جب کہ وہ حقیقی مالک ہے؟ جب انسان فوت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی اونرشپ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسے چھوٹنے لگ جاتی ہیں، پھر وارث ان سب چیزوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو ہماری اونرشپ کیا ہے؟ عارضی ہے، وقتی ہے، جزوی ہے، لیکن اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو اللہ کی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ اتھارٹی پوری کی پوری اسی کی ہے، اور ہر چیز پر کنٹرول بھی اور مرضی بھی صرف اللہ ہی کی چلتی ہے۔ جو کچھ ہمیں اپنا مالک عطا کرتا ہے تو اس کو ہم نے واپس بھی کرنا ہوگا، اور یاد رکھیں ہر چیز پر ہماری پوچھ ہوگی اور حساب ہوگا، لیکن اللہ کسی کے بھی آگے جواب دہ نہیں۔ مالک حقیقی کا یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کو مالک مان لینے میں ہمارا بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پر بڑھنے لگتا ہے، خوف، غم اور فکر ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے فیصلوں پر اعتراض کرنا بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں ایک خاص دن کے مالک کی بات ہے، یوم الدین کا مالک، جزا سزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ مراد اس سے فیصلے کا دن ہے، اس کو آپ رزلٹ ڈے بھی مان سکتے ہیں۔ قرآن کے 1/3 حصے میں قیامت کے دن کا بیان ہے، جنت اور دوزخ کا بیان ہے۔ اللہ کیونکہ مالک ہے اس دن کا، تو فیصلہ، اختیار اور پوری اتھارٹی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوگا اس کو سزا دے گا، اور جس سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، اس کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دے گا۔ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، ہمیں کس کو خوش کرنا چاہیے، لوگوں کو یا اللہ کو؟ اللہ ہی مالک ہے، تو بالآخر اسی کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، تو اسی کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سے وہ کام کروائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اپنی رحمت سے ان کاموں کو ہم سے قبول فرمائے، اور ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔